अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। 2 या 3 दिन का नागा हो गया, उसके लिए माज़रत, लेकिन क्या करें कि तुझसे भी दिल फ़रेब हैं गम रोज़गार के, तो उसमें थोड़ा फंसा हुआ था। बात करते हैं जी आज नवाज़ शरीफ की वापसी, उसका शेड्यूल क्या होगा, क्या खबरें चल रही हैं। बरतानिया से वो कब रवाना होंगे, सऊदीया जाएंगे, इस पर कुछ बात करते हैं। बात करते हैं झूठे प्रोपेगेंडा अपनी अरूज पर है अब, और आने वाले इलेक्शन में आंदा जो इंतखाबी मुहिम है, इस पर किस हद तक ये झूठा प्रोपेगेंडा असरअंदाज हो सकता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, नादरा, ये सारे इनका जो काम है इस वक्त अव्वलीन फ़र्ज़ वो एक मुनसिफ़ाना इंतखाबात करवाना है। और इस तरह की झूठी कंपेन और इस तरह की झूठी खबरों के यानी किस तरह से मुझे हैरत है निगरान इस सारे सेटअप पे कि वो एक होता है कि आप झूठे प्रोपेगेंडे को रोकें, वहाँ तो तशवीश का भी कोई इजहार ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा। करते हैं बात इस पे। और आखिरी बात जो है वो उस्मान डार का जो इंटरव्यू जो बहुत ज़ेर बहस है, जिसमें उसने एक मोतबर गवाही दी है इमरान खान के ख़िलाफ़ और 9 मई के वाक़यात पर, इस पर बात करते हैं कि इसको जो लोग समझ रहे हैं ना कि ये कोई बहुत बड़ा कोई सियासी इख्तलाफ है या कोई नज़रियाती इख्तलाफ है उस्मान डार का और ख्वाजा आसिफ का, और ये कोई बड़ी कोई PTI या बहुत कोई PMLN नवाज़ यानी PMLN की कोई यानी कौमी सतह की सियासत की कोई का ज़हूर है, मुकामी ज़हूर, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बिल्कुल एक लोकल सा मामला है। मैं आपको उसका पस मंज़र बयान कर दूंगा तो आपको उसमें सिर्फ उस्मान डार नहीं है, बहुत से लोग हैं आपके अपने हलकों में, आपको वो यानी मुतलका लोगों के नाम याद आते चले जाएंगे। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, पहली बात तो गुजारिश आपसे करूँगा नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, तो बाखबर हलकों में जो कहा जा रहा है वो मैं आपकी खिदमत पीर के रोज़ 9 तारीख को कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ बरतानिया से रवाना होंगे सऊदीया के लिए, और उसके बाद उनकी जो फ़्लाइट है लाहौर के लिए 21 तारीख को, वो दोहा से है, अबू धाबी। अच्छा, अब इसके दिन में अगर आप देखिए कि 9 तारीख को अगर वो यहाँ से रवाना होते हैं बरतानिया से, तो अगला दिन जो है 10 तारीख है, यानी वर्किंग डे, सऊदीया में वो होंगे। और 21 तारीख को जब उन्होंने लाहौर लैंड करना है, वो तो ज़ाहिर है पैकिंग का दिन होगा, उससे एक दिन पहले 20 तारीख जो वर्किंग डे है, तो ये 10 से लेके 20 अक्टूबर तक के जो दिन हैं, ये 10 वर्किंग डेज़ बनते हैं। वर्किंग डेज़ नहीं, मतलब उनके इस लेवल पे तो खैर वर्किंग डेज़ ही होते हैं, छुट्टी कहाँ होती है लोगों को। तो अब इन 10 दिनों में सऊदी अरब उनका क़याम होगा, जहाँ पे वो ज़ाहिर है कि अरब शाही मेहमान हैं, उनसे गुफ्तगू है, और दोहा से चूँकि उन्होंने आना है तो वहाँ भी ज़ाहिर है कि एक अबू धाबी के हुक्मरानों से भी कोई राब्ता होगा। इसके अलावा ख़बर ये भी है कि उनका चीनी दोस्तों का उनसे राब्ता है, और मुमकिन है कि इन 10 दिनों में हम खबर सुनें कि वो 2 या 3 दिन के लिए वो चीन भी गए हैं। मुमकिन है, मैं ये ख़बरों की बात कर रहा हूँ। तो इसके पस मंज़र में मैं आपको इतना याद दिला देता हूँ कि वो सऊदी अरब के हुक्मरान हो या मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान हो, शाही ख़ानदान, ये सारे असल में कबायली लोग हैं। यानी कबायली जो हमारे जैसे कबायली जो हमारे इलाके हैं, वहाँ के अगर आप लोगों की रवायात देखें तो मुख्तलिफ है ना, तो ये कबायली लोग हैं साराओं के, सदियों की इनकी रवायात हैं जिनसे ये ज़ाहिर है कि जुड़े हुए हैं मजबूती से। बहुत मुश्किल से यानी अब मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ चीज़ों को पीछे किया है, कर भी रहा है, लेकिन ओवरऑल तो कबायली रवायात रहेंगी ना, वो तो सदियों से चल रही हैं। अच्छा, दोस्ती, दुश्मनी, इज़्ज़त, बेइज़्ज़ती, आप कहिए कि मिलना जुलना और मेहमान और मेज़बानी के जो तकाज़े हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो हर इंसानी माशरे में होंगे, शहरों में भी वही हैं, लेकिन कबायली पस मंज़र में वो रवायतें बहुत ज़्यादा संजीदगी से ली जाती हैं, अपनी आखिरी हद तक संजीदगी से ली जाती हैं। जिसकी मिसाल ये है कि कानून, ट्रैफिक के लॉज़ पाकिस्तान में भी हैं, बरतानिया में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान या हिंदुस्तान या मतलब बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पे ट्रैफिक के लॉज़ तो मौजूद हैं, लेकिन अमल शमल कहीं कोई इतना ख़ास दिखाई नहीं देता। वही लॉज़ बरतानिया में हैं, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल एक मुख्तलिफ मामला है। तो रवायात वही होती हैं, मेज़बानी, मेहमानी, दोस्ती, दुश्मनी, जो शहरों में हम उससे वाकिफ़ हैं, लेकिन कबायली रवायात में ये बहुत मजबूत, ठोस होती हैं। अच्छा, इमरान खान इसका पस मंज़र चूँकि नहीं समझ पाया था, जिस वजह से फिर वो घड़ी लेके बेच दी, या बाकी जो MBS के साथ उसने बैड माउथिंग, उसके बाद बुरे अल्फाज कहे उसके बारे में, बेइज्जत भी ज़ाहिर बहुत हुआ। इमरान खान तो नहीं, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बेइज्जत हुआ जब जहाज़ ही उसने अपना वापस मिला लिया न्यूयॉर्क से, MBS ने। अच्छा, ऐसा नहीं था कि वज़ीर-ए-आज़म को प्रोफेशनल एडवाइस दस्तयाब नहीं होती। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस लेवल पे ऐसा नहीं होता कि आप मतलब एक पाकिस्तान एक बहरहाल एक हुकूमती मशीनरी तो है ना, प्रोफेशनल्स हैं वहाँ बैठे हुए, फ़ॉरेन ऑफिस के प्रोफेशनल्स हैं। इमरान खान को न्यूयॉर्क में बताया था कि आप ये जो मलेशिया और टर्की के साथ एक टेलीविज़न चैनल एक
مسلم دنیا کا الجزیرہ ٹائپ یہ پیدا کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ کی نیت کتنی بھی نیک اور اچھی ہو, ہمارے جو عرب دوست ہیں وہ اس کو ایک چیلنج سمجھیں گے اپنے سامنے, یہ مت کریں. مطلب عمران خان کو یہ ایڈوائس فارن آفس کے پروفیشنلز نے دی تھی, لیکن وہاں چونکہ سننے والا خالی ہے, وہ تو اپنے ایک ویمز پہ چلنے والا آدمی ہے نا, یہ تعویذ جھوٹ, یہ وہ تعویذوں کو اور اس طرح کے یہ گھروں کو ماننے والا اور جادوگروں پر ایمان لانے والا, وہ ظاہر ہے کمزور عقیدے کا آدمی ہے, وہ تو اپنی دنیا میں رہتا ہے, حقیقت سے کیا تعلق ہے اس کا. تو یہ عمران خان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. تو یہ میں آپ کو قبائلی روایات, تو نواز شریف کی عزت کیوں ہے, عرب دنیا ہو, مغرب ہو, چین ہو, بھارت ہو, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی بات جو وہ کہتا ہے پھر بھی اس پہ کھڑا رہتا ہے, یعنی قول و قرار. یہ صرف سیاست کی میں بات نہیں کر رہا, میں یعنی جو آپ کے بزنس ہوتا ہے, یعنی ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ہیں بٹوین دا گورنمنٹس. آپ نے بیرونی کسی حکومت سے, کسی بادشاہ سے یا کسی جمہوری طور پہ منتخب کسی حکومت سے آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے, آپ کو پھر آخری درجے تک ان کو نبھانا پڑتا ہے, اور نواز شریف نے 3 بار یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نبھاتا ہے, جس وجہ سے عزت ہے. تو یہ بہت اچھا ہے کہ نواز شریف پاکستان آنے سے پہلے وہاں جا رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ سرمایہ داری پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی, یعنی وہ اس پہ تو وہ 1 سال سے بھی زیادہ ان کو ہو گیا کام کرتے ہوئے, لیکن یہ کہ ایک وفاداری کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ دوست جو آپ کے مشکل میں کام آئے, وہ دوست جو آپ کی مشکل میں آج بھی کام آ رہے ہیں, وہ دوست جو آپ کے ملک کی مشکلات میں آپ کی یعنی آپ کی فیور کرتے ہوئے وہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. تو اب آپ جب جا رہے ہیں تو اب آپ ان سے مل کر ان سے, یعنی یہ عزت دینے کا طریقہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ نواز شریف کا سعودی عرب جانا, متحدہ عرب امارات جانا, اور شاید وہ چین کا بھی ایک دورہ ہو, یہ یعنی اس کو عزت دینا کہتے ہیں. یہ ہیں قبائلی روایات کے ساتھ آپ جب اس سطح پر آپ کے تعلقات ہوتے ہیں تو پھر نبھانے کے کچھ آداب اور طریقے ہوتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, اس کا فائدہ ملک کو ہوتا ہے, اس کا فائدہ ملک کو ہوتا ہے. ایک لیڈر جو ہے اس کی دنیا میں عزت ہے تو اس کی قوم اور اس کے ملک کو فائدہ ہے. آگے چلتے ہیں. جھوٹے پروپیگنڈا کا مسئلہ یہ ہے, دیکھیں جی کہ ابھی وہ یعنی پہلے ہم نے مریم نواز کا ایک جلسہ دیکھا, اس پہ جھوٹا پروپیگنڈا. کل اس کے بعد پھر ہم نے شہباز شریف کا لاہور میں ایک جلسہ دیکھا, لیکن اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے, جھوٹی ویڈیو, فیک, کہ شہباز شریف اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور لوگوں نے, وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, آپ کسی بھی جلسے میں جائیں گے, کوئی بھی جماعت ہوگی تو گاڑی کے ارد گرد لوگ ہوں گے نا بھائی, ایک رش ہوگا نا, یہ کوئی نئی بات ہے. تو وہ گاڑی کو گھیرا ہوا ہے لوگوں نے, اور اس کے اوپر جو ڈبنگ ہے پیچھے آواز کی وہ تبدیل کر کے گالم گلوچ لگائی, اور سرکولیٹ یہ ہو رہا ہے. وہی جھوٹے اکاؤنٹس, وہی پروپیگنڈا اکاؤنٹس, وہی سارے کے سارے لوگ, کوئی نئے لوگ نہیں آ جاتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں, یہ مداری, یہ جھوٹے, یہ اپنے ویڈیوز جاری کر کر کے بکواس کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی لاہور میں تو ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں, ان کو تو یہ ہونا چاہیے, ان کو تو فلاں ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے. یہ ہے جھوٹا پروپیگنڈا. اب آپ بتائیے کہ جھوٹے پروپیگنڈا, اب میں یہاں بیٹھا ہوں لندن میں, رائٹ, اتنا آسان کام ہوتا ہے میں یہ فون لوں اور کسی بینک کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ جناب یہ ہے وہ بینک جہاں فلاں جج کے یا فلاں سیاستدان کے یا فلاں جنرل کے یا فلاں میڈیا پرسن کے کالی دھن اس نے یہاں چھپا رکھا ہے. جھوٹ ہی بولنا نا, آدمی کو بے شرم ہونا چاہیے جس طرح کے یہ سب ہیں. تو اس کے بعد جھوٹا الزام لگا کے میں نکل جاؤں گا, آپ گھومتے پھرتے رہیں پھر, یا پھر کسی بچے کی شکل بلر کر کے دکھا دیں کہ یہ فلاں مشہور شخصیت کا, اللہ معاف کرے, کو ناجائز بیٹا ہے, یا کسی عورت کا دکھا دیں یا کسی کا گھر دکھا دیں اور کہیں جی یہ تو فلاں آدمی کا گھر ہے, اب وہ ثابت کرتا رہے کہ اس کا نہیں ہے. یہ کوئی فیئر پلے ہے؟ یعنی یہ کوئی, آپ دیکھیں نا, فاؤل کون کرتا ہے, رولز کون توڑتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں رولز آف دا گیم پر اخلاق کے ساتھ, سچائی کے ساتھ چلا تو میں نہیں جیت پاؤں گا, میں ہار جاؤں گا. تو پھر وہ فاؤل کرتا ہے, اور پی ٹی آئی کی جو بنیاد ہے وہ ایک فاؤل پر رکھی ہوئی ہے, جھوٹا پروپیگنڈا. اس جھوٹے پروپیگنڈے کو اگر نہیں کنٹرول کیا گیا نگران حکومت کا, میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, تو یہ اٹ ول ہیو اے گریٹ امپیکٹ. اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ جو عثمان ڈار وغیرہ کا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو عثمان ڈار جو ہیں یہ امتیاز ڈار مرحوم کے صاحبزادے ہیں. یہ امتیاز ڈار کا بیسیکلی خاندان ہے. امتیاز ڈار صاحب جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں. وہ ایک کاروباری حلقے سے ان کا تعلق ہے, اور ان کی خواجہ آصف کے ساتھ, یا ایک خاص آپ کہیے کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں ان کی رقابت ہوتی ہے آپس میں. کاروباری لوگوں کی رقابت ہوتی ہے, تاجروں کی رقابت ہوتی ہے, صرف سیاست کی رقابت نہیں ہوتی. تو وہ رقابت کاروباری ہوتی ہے, یا ذات برادری کی ہوتی ہے, یا مقامی محلے, گلی محلے اور علاقے پر چودراہٹ قائم کرنے کا وہ ایک رقابت ہوتی ہے, شریکہ بازی کہیے, مقابلہ بازی کہیے. تو اصل چیز وہ ہوتی ہے.
یعنی کاروباری رقابت ہوتی ہے یا کوئی برادری کی رقابت ہوتی ہے جو ڈھلتی ہے پھر سیاسی رقابت میں. اگر میں اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کر پایا تو میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ یعنی وہ لوگ مقامی سیاست کرنے والے جو اپنی مقامی چودراہٹ کے مسئلہ ہوتا ہے، جب وہ کسی سیاسی جماعت میں جاتے ہیں، وہ پی ایم ایل این ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ مولانا کی پارٹی ہو، وہ کوئی ہو، تو وہ کوئی سیاسی جماعت کے نظریے پر نہیں چل رہے ہوتے. وہ سیاسی جماعت کا قومی سطح کا جو مینیفیسٹو پالیسی ہے وہ اس کی بنیاد بنا کر کسی سیاسی جماعت کا ساتھ نہیں دیتے. وہ کوئی نظریاتی طور پر کسی سیاسی جماعت کے مخالف بھی نہیں ہوتے. ان کا مسئلہ مقامی بہت چھوٹا سطح کا مسئلہ ہوتا ہے. امتیاز ڈار صاحب جو ہیں مرحوم، یہ نواز شریف کے بہت بڑے سپورٹر تھے. 97 کا جو نواز شریف کا دور حکومت تھا اس میں امتیاز ڈار بہت بڑے سپورٹر تھے نواز شریف کے. اور مجھے یاد ہے کہ 12 اکتوبر کو جب پرویز مشرف آیا ہے تو اس کے 4 یا 3 دنوں کے بعد شاید یہ ہمارے غریب خانے تشریف بھی لائے تھے اور باقاعدہ ماتم کر رہے تھے پرویز مشرف کے 12 اکتوبر کے اقدام کا، اور کہہ رہے تھے کہ پورا پاکستان بجھ گیا ہے نواز شریف کے جانے سے اور اس طرح سے قید سے. معلوم ہی نہیں تھا اس وقت کہ نواز شریف ہیں کہاں. پورا پاکستان بجھ گیا ہے اور بہت ماتم کیا انہوں نے باقاعدہ. یہ نہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ کیو لیگ میں چلے گئے، پھر مشرف کے ساتھ ہو گئے. آگے ان کے صاحبزادے ہیں، ظاہر ہے کہ اب یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. تو ان کا جو خواجہ آصف کے ساتھ مسئلہ ہے، مثلاً آپ دیکھیے کہ عثمان ڈار نے جو انٹرویو دیا اور وہ جو ایک گواہی دی عمران خان کے خلاف 9 مئی کے واقعات میں، تو ان کی والدہ یعنی امتیاز ڈار صاحب کی بیوہ، ان کا جو ہے وہ ویڈیو آیا اور اس میں انہوں نے چیلنج کیا ہے خواجہ آصف کو. اگر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں تو اس میں جس کو وہ چیلنج کر رہی ہیں وہ خواجہ آصف ہے، یعنی کوئی اور نہیں ہے، وہ خواجہ آصف ہے. یعنی ڈار فیملی کا جو مسئلہ ہے وہ خواجہ آصف ہے. اور اس دشمنی میں، یہ مقامی دشمنی ہے، اس کا نہ تو کوئی پی ٹی آئی کے اصولوں سے تعلق ہے، نہ نواز شریف کے اصولوں سے تعلق ہے، نہ کسی فوجی حکومت سے تعلق ہے، نہ کیو لیگ سے تعلق ہے، نہ چودھریوں سے تعلق ہے. یہ بنیادی طور پر ان کی آپس کی وہ رقابت ہے. تو پھر یہ اس کو یہ مت سمجھیے کہ ایک تو قومی سطح کے اختلافات ہوتے ہیں نا، جیسے نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے تھے پالیسیز پر، یا نظریاتی لوگوں میں جو اختلاف ہوتے ہیں، سیاسی لوگوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں، اس کی وجہ قومی سطح کی یا بین الاقوامی سطح پر جو داخلی اور خارجہ پالیسی ہے اور معاشی پالیسی ہے اس پر اختلافات ہوتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے، جو ہر معاشرے میں ہوتا ہے. ان لوگوں کی وجہ وہ نہیں ہوتی. اور یہ جو جتھے ہیں یہ آپ کو ہر سیاسی گروہ میں ملیں گے، ہر سیاسی جماعت میں ملیں گے، جو بنیادی طور پر کسی سیاسی جماعت میں شامل ہی اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مقامی حلقے میں جو اپنے سامنے کا کچھ جس سے ضد ہوتی ہے اس کو گرانا ہوتا ہے. یہ وہ رقابت بازی ہے، ان کا کوئی نظریات سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو اسی پس منظر میں دیکھیں. عثمان ڈار نے اگر یہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ساری باتیں کی اور اس کے بعد پھر وہ یو ٹرن لے لیا اور پھر آ کے یہ انٹرویو دے دیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو ان کے والد کی مثال دے دی ہے کہ امتیاز ڈار صاحب بھی جو ہیں وہ بھی مرحوم نواز شریف کے بڑے ساتھی تھے. یعنی امتیاز ڈار مرحوم وہ نواز شریف کے بڑے ساتھی تھے دوسرے دور میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، لیکن وہ بعد میں چلے گئے. تو یہ بیسیکلی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس کو کسی آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی بہت بڑا کوئی انقلاب آ گیا یا یہی ہونا تھا. خواجہ آصف البتہ ان کا مسئلہ ہے، یہ وہی مسئلہ ہے مقامی سطح کا. اچھا جی، اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.